25 जुलाई है और आज से 2 साल कबल पाकिस्तान के अवाम ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुराया गया। 2013 में पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना मैंडेट दिया। उस मैंडेट में मुस्लिम लीग नून को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे निकाले। और 2013 में अगर अवामी राय का सर्वे किया जाता तो उसमें वाज़े तौर पे अवाम की 3 तरजीहात थीं। सबसे पहली तरजीह बिजली के बहरान, तवानाई के बहरान को हल करना था, क्योंकि 18-20 घंटे मुल्क के अंदर बिजली नहीं आती थी। इसके बाद दूसरा बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर और दहशत गर्दी था, चूँकि हर रोज़ मुल्क के अंदर किसी ना किसी दहशत गर्दी के वाक़े में दर्जनों पाकिस्तानी शहीद होते थे। और तीसरा बड़ा मसला मुल्क की बीमार मईशत थी, जिसकी बदौलत मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत आसमान को छू रही थी। तो यही वो 3 चीज़ें हैं जिनको लेकर मुस्लिम लीग ने 3 E's पे अपना मंशूर अवाम के सामने पेश किया, जिसमें एनर्जी, इकॉनमी और एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म को अपनी तरजीह बनाया। 2018 के इंतखाबात में 5 साल बाद अगर किसी से ये पूछा जाता कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उसमें ना तवानाई का बहरान था, ना दहशत गर्दी थी और ना मईशत की बदहाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क के तीनों बड़े मसलों को कामयाबी से हल किया और दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि 2018 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस इक़्तिदार में आएगी, पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहेगा, CPEC के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से चाइना से मज़ीद आएगी और इसी तरह दुनिया के दीगर सरमायाकार पाकिस्तान को CPEC का कामयाब नमूना समझकर पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो रहे थे। और उन सब की तवक्को यही थी कि एक कामयाब हुकूमत अगले 5 साल भी मैंडेट लेकर आएगी और पॉलिसीज़ का तसलसल होगा, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ होगी। और इसी बिना पे जनवरी 2018 में वर्ल्ड बैंक ने अगले 2 सालों के लिए 2019 और 2020 के लिए पाकिस्तान को 6% ग्रोथ पे फोरकास्ट किया। ये जो हुकूमत के दानिश्वर आके बुकरात और सुकरात बताते हैं कि हमें बड़ी बीमार मईशत मिली, ये वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया फोरकास्ट पढ़ें जो जनवरी 2018 में शाये हुई थी। उसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया था कि अगले 2 साल पाकिस्तान की मईशत 6% से तरक्की करेगी, इसलिए कि पाकिस्तान के पुष्ट पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक मुस्बत जज्बा, एक एतमाद दुनिया का पैदा हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से 25 जुलाई को जब तमाम राय आमा के सर्वेज के मुताबिक, तमाम तज्जियों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 120 नशिस्तें हासिल करना थीं और PTI की 60 से 65 नशिस्तें थीं, जब नतीजा निकला तो उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से नताइज रिवर्स हो गए
آر ٹی ایس سسٹم کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی 120 نشستوں کی جگہ پی ٹی آئی کی 120 نشستیں ہو گئیں اور مسلم لیگ نون کی 80 نشستیں کر دی گئیں۔ یہ وہ بدترین چوری ہے جس کے آج ہم نتائج 2 سال بعد بھگت رہے ہیں۔ 2 سال پہلے پاکستان کی معیشت 5.8% سے ترقی کر رہی تھی۔ آج ٹھیک 2 سال کے بعد حکومت کے بقول -0.5 ہے، لیکن جو اکانومسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ -1.5 ہے۔ سو -1.5% حقیقت میں ہے، جبکہ حکومت -0.5% کہہ رہی ہے۔ ایک گروئنگ اکانومی، ایک ترقی کرتی ہوئی اکانومی کریش ہو چکی ہے۔ اسی طرح آج سے 2 سال پہلے ملک میں 4% انفلیشن تھی، آج وہ انفلیشن 13% پہ پہنچ چکی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ کسی اکانومی کو 6.5% کریش کیا جائے 2 سالوں کے اندر۔ 6.5 to 7% کریش ہوا ہے۔ ہم 5.8 سے -1.5 یا -0.5 جو بھی آپ لے لیجئے، تو یہ 6.5 سے 7% کا کریش ہے جو 2 سالوں میں ہوا ہے۔ آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا میگا کریش کسی اکانومی کا ہوا ہو جو اس نااہل، نالائق اور ناتجربہ کار حکومت کے ہاتھوں ہو چکا ہے۔ انفلیشن بھی 3 گنا بڑھ چکی ہے، جس نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ سپینڈ کیا۔ سالانہ 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ مسلم لیگ نون نے پہنچا دیا۔ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت خرچ کیا گیا۔ یہ پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے۔ پاکستان کے کسی 5 سالہ منصوبے میں اتنی خطیر رقم نہیں خرچ کی گئی تھی جتنی 2013 اور 18 کے درمیان 11ویں 5 سالہ منصوبے میں خرچ کی گئی۔ تقریباً 3200 ارب روپے سے زیادہ اس ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں، اس ملک کو ماڈرن اکانومی بنانے کے لیے انرجی سیکٹر میں، روڈز اور موٹر ویز کے اندر، پورٹس اینڈ شپنگ کے اندر، ریلوے کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر، ہر شعبے کے اندر یہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو ڈیولپمنٹ بجٹ 13 ارب سے بڑھا کے 47 ارب پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ پاکستان کے طول و عرض پہ تقریباً 50 سے زیادہ نئے کیمپس پروجیکٹس شروع کیے گئے۔ میں ذاتی طور پہ پسماندہ علاقوں میں ان نئے کیمپسز کے لیے گیا، نوشکی میں گیا، پشین میں گیا، خزدار میں گیا، وڈ میں گیا، گوادر میں گئے، اسی طرح گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسپیکر صاحب کے شہر سوابی میں، پشاور کے اندر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر 1 ارب روپے کا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانے کا ہائر ایجوکیشن کا منصوبہ، اور چپے چپے پر سندھ کے اندر ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے جال پھیلائے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایک کنیکٹیوٹی ریولوشن کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ کنیکٹیوٹی ریولوشن لوگوں کو جوڑ رہی ہے۔ آج لاہور سے کراچی، اسلام آباد سے کراچی یا بلوچستان سے اسلام آباد یا لاہور آنے کے لیے لوگ جہاز کی بجائے موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ناردرن ایریاز میں جانے کے لیے
موٹر وے کو ترجیح دے رہے ہیں جو ہزارہ ایکسپریس وے اور KKH کا نیا سیکشن بنا ہے. پورے ملک جڑ رہا ہے، لیکن اس کنیکٹیوٹی ریولوشن کے اوپر، اس انرجی اور فزیکل انفراسٹرکچر کے فاؤنڈیشن کے اوپر 2018 اور 2023 کے درمیان ہم نے انڈسٹریل ریولوشن پیدا کرنا تھا، ملک کی ایگریکلچر میں ریولوشن پیدا کرنا تھا. وہ ریولوشن تو دور کی بات ہے، آج ہم کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ روزگار کھو رہا ہے، اس کے بچے تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل نہیں کر سکتے. ان 2 سالوں کے اندر ان تمام کامیابیوں پر جو ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک حاصل کی تھیں، پانی پھیر دیا گیا ہے. وہ رائزنگ پاکستان جسے ہم ویژن 2025 کے تحت دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جا رہے تھے، آج وہ دنیا کی شاید پسماندہ ترین اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر 7 ممالک میں پاکستان سست ترین معیشت بن گیا ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے، نیپال ہم سے آگے جا رہا ہے، بھوٹان ہم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان 22 کروڑ لوگوں کا یہی مقدر ہے کہ یہ اسی طرح دھکے کھاتے رہیں، یہ اسی طرح پینڈولم گھومتا رہے؟ کیا پاکستان کا مقدر یہ ہے کہ اس کو 72 سالوں سے تجربہ گاہ بنایا جائے، کبھی مارشل لا لگ جائے، کبھی محدود جمہوریت چلائی جائے، کبھی کہا جائے کہ اب ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، یہ لو بریڈ نظام ہے. یہ مارشل لا اور جمہوریت کے بدترین کمبینیشن ہے جو اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتے، اس طرح ریاستیں نہیں چل سکتی. ریاستیں چلتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں آئین کی حکمرانی سے، قانون کی بالادستی سے، انصاف سے، سماجی انصاف سے، عوام کو خوشحالی دے کر، عوام کے معیار زندگی کو بہتر کر کے، عوام سے خوف اور پریشانی کو چھین کر. لیکن اگر عوام کے بنیادی حقوق محفوظ نہ ہوں، انصاف کی دھجیاں بکھر رہی ہوں، عوام کی آواز کو کچلا جا رہا ہو، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، سیاسی قیادت کو نیب گردی کا، انتقام کا نشانہ بنا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہو، اس سے نہ معیشت ترقی کرتی ہے، نہ معاشرت مضبوط ہوتی ہے، نہ سیاست مستحکم ہوتی ہے. سیاست، معیشت اور دفاع کا انسیپریبل تعلق ہے. کسی ملک کا دفاع مضبوط معیشت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور مضبوط معیشت کا قیام مستحکم سیاسی نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج ہم ایک ریگریسو نظام بن چکے ہیں، آج ہم ایک فیشسٹ نظام بننے جا رہے ہیں. اس حکومت کے ہاتھوں ہم نیب کی انتقامی کارروائیوں کو رو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو دنیا کی بدترین فیشسٹ ریپبلک بنانے جا رہی ہے. فیٹف کے آڑ میں ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائے. فیٹف کی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، لیکن فیٹف یہ نہیں کہتا کہ فیٹف کا نام استعمال کر کے پاکستان میں گسٹاپو راج قائم کر دیا جائے. جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس کے تحت نیب میں پہلے 90 دن کے لیے لوگوں کو غائب کیا جا سکتا تھا، اب لوگوں کو 180 دن کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے بغیر ثبوت کے غائب کیا جا سکے گا. کوئی بھی بزنس مین، کوئی بھی تاجر، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سیاستدان جو حکومت کے خلاف ہوگا
جس سے حکومت ناخوش ہوگی اس کے خلاف ایک بوگس پرچی حاصل کرے گی کسی کرنسی ڈیلر سے کہ اس نے 5 کروڑ روپیہ ہنڈی یا حوالہ کیا ہے، اور اس کے بعد صرف ہوم سیکٹری یا سیکٹری داخلہ کے پروانے پر 6 مہینے کے لیے وہ بندہ مسنگ پرسن ہو جائے گا۔ کیا اس طرح کے قوانین نافذ کر کے آپ قانون کی عملداری کرتے ہیں؟ کیا اس طرح کے کالے قوانین سے آپ ملک کو ایک پروگریسو سٹیٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ریگریسو سٹیٹ بننے کا نسخہ ہے جس پہ عمران احمد نیازی اپنی انتقام، حسد، نفرت کی سیاست کو، اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ملک کو ڈال رہا ہے۔ آج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی معیشتوں میں ترقی کریں، ہم اپنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو 6-8% پہ کیسے لے کر آئیں، ہم پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کریشن کیسے کریں، ہم پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو کس طریقے سے ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر بنائیں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے روبوسٹ بنائیں جو کہ پچھلے 50-60 سالوں سے کموڈٹی سیکٹر کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہیں۔ جن ملکوں کی ہم سے کم ایکسپورٹ ہوتی تھی آج وہ 400 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی جہاں 10 سال پہلے کھڑے تھے۔ 25-30 ارب ڈالر سے اوپر جانا ہمارے لیے ایک پلسرات بن چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سٹرکچرل ریفارم کرنی ہے معیشت میں، ہمیں پاکستان کی معیشت کا سوچنا ہے۔ اور معیشت کیسے چلے گی؟ معیشت چلے گی جب سینٹیمنٹ ہوگا، جب کانفیڈنس ہوگا، جب سرمایہ کار محفوظ ہوگا۔ معیشت ایسے نہیں چلے گی کہ آپ ہر بزنس مین کو، ہر انویسٹر کو نیب گردی کا شکار بنائیں گے، ان کو اپنی ایکسٹریکشن کے لیے، پیسے ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کو مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے۔ آج پاکستان میں کس کا راج ہے؟ آج پاکستان میں شوگر مافیا کا راج ہے، آٹا مافیا کا راج ہے، پیٹرول مافیا کا راج ہے، سٹاک مافیا کا راج ہے۔ آج پاکستان میں وہ سارے ڈرگ مافیا کا راج ہے۔ وہ سارے مافیاز حکومت کے ہاتھوں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے تجوریاں بھر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ اس حکومت نے 2018 کے الیکشن میں ان مافیا سے پیسے لیے تھے، ان کے پیسوں سے یہ حکومت میں آئی ہے، اور آج اس نے ان تمام مافیاز کو کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ وہ اپنا اگلے الیکشن کا خرچہ بھی اس حکومت کے لیے پورا کریں، اور اگر تباہ ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام تباہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن 25 جولائی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے، جب کسی ملک کی کامیاب حکومت کو اس کے مینڈیٹ سے محروم کیا جاتا ہے، جب اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ملک کے اندر توڑا جاتا ہے، جب ملک کو رول آف لا کے راستے سے ہٹا کے فیشسٹ ریگریسو ریاست کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا گیا سی پیک منصوبے کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ہم نے 4 سالوں میں 28.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری زمین پہ کھڑی کر کے دنیا کو دنگ کر دیا تھا۔ دنیا پاکستان کے بارے میں پریشان ہو گئی تھی، اور اسی وقت پاکستان دشمن لابیز نے سازش کی اور یقینی بنایا کہ وہ ملک کے اندر بد اعتمادی اور کانفلکٹ اور کیاؤس کے بیج بوئیں۔ وہ جو 4th جنریشن وارفیئر سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم پاکستان اس کا نشانہ بنے۔
اداروں کے درمیان باہمی بد اعتمادی اور اختلافات کو ہوا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز چلا چلا کے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ نون سے مینڈیٹ چرا کے سی پیک کو بھی کریش کر دیا گیا۔ آج سی پیک عمل کی دنیا سے نکل کر صرف سوشل میڈیا اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی ٹویٹوں تک محدود رہ گیا ہے، اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین وہی منصوبوں کی ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہیں جو مسلم لیگ نون پائپ لائن میں چھوڑ گئی تھی۔ جو منصوبے 2018 میں شروع ہونے تھے وہ آج تک شروع نہیں ہو سکے، 2 سال کی تاخیر ہو گئی ہے۔ اور جب ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے 500 ارب کر دیا گیا ہے تو جتنے نئے منصوبے شروع کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سب منصوبے سفید ہاتھی بنیں گے۔ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام جتنا اہم منصوبہ ہے، چونکہ یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہمیں دے گا، لیکن اس منصوبے کو بھی جس انداز میں شروع کیا گیا ہے یہ ڈر ہے کہ یہ منصوبہ بھی نیلم جیلم بن جائے گا، یہ منصوبہ بھی پاکستان کے گلے کا توق بن جائے گا، اس لیے کہ 2 سال پرانا PC-1 ہے جس پر اس کی لاگت لگائی گئی تھی۔ 2018 میں ڈالر کا ریٹ 105-10 روپے تھا، آج 160 سے اوپر جا چکا ہے۔ 2 سال پہلے سیمنٹ سریے کی قیمت آدھی تھی، آج وہ بہت بڑھ چکی ہے۔ 2 سال پرانا PC-1 دوبارہ کاسٹ ایسٹیمیٹ کے لیے ریوائز کیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ دیامیر بھاشا ڈیم کی قیمت 2 سال پرانی 480 ارب کہہ رہے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ کو نئی قیمت کے تخمینے پر فائنینسنگ لے کر آنی ہوگی، نہیں وگرنہ اس کی لاگت بڑھ گئی ہوگی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ایک منصوبہ جو آج 480 ارب کا ہے کل کو یہ 4000 ارب میں جا کے ختم ہوگا۔ تو لہٰذا اس حکومت کی جو اِل پلاننگ ہے، اس حکومت کی جو مس مینجمنٹ ہے، اس سے خدشہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا منصوبہ بھی سفید ہاتھی بننے جا رہا ہے۔ ML1 جو سی پیک کا سب سے اہم منصوبہ ہے، اس کے لیے سالانہ 150 ارب روپیہ چاہیے، حکومت نے صرف 6 ارب روپیہ بجٹ میں رکھا ہے، اس سے اسے مکمل کرنے کے لیے 197 سال لگیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی سے پشاور کا جو منصوبہ ہے اگر 6 ارب روپیہ سالانہ ملے گا تو تقریباً 200 سال میں جا کے مکمل ہوگا۔ کیا اس طرح آپ منصوبے بناتے ہیں پاکستان کے اندر؟ تو یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے اس وقت ایک چیلنج بن گیا ہے، نہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہیں نہ ڈیفنس کے لیے پیسے ہیں۔ ہمارا دشمن بھارت ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، وہ نئے جہاز لے رہا ہے، وہ نئے میزائل سسٹم لے رہا ہے، اور ہمارے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آپریشنل ضروریات کو بھی پورا کر سکیں، اس لیے کہ ہماری معیشت کا حجم سکڑنا شروع ہو گیا ہے، گروتھ ریٹ کریش کر چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں اگر ہائیسٹ ڈیفنس اور ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ لگایا اس لیے کہ ٹیکس ریونیو دگنا کیا، 2000 ارب سے 4000 ارب کیا، اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کو بھی پورا پیسہ دیا اور ڈیفنس کو بھی پورا پیسہ دیا۔ آج 2 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن وہیں کھڑی ہے جہاں 2 سال پہلے ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کے ٹیکس ریونیو بڑھ نہیں رہے، دشمن آپ کی طرف نئے نئے خطرات لے کے کھڑے ہیں، اب آپ اپنے دفاع پہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ اپنے عوام کو تعلیم اور صحت کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اس حکومت نے ہمیں وہاں لا کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہمیں دفاع پہ بجٹ دینا ہے تو ہمیں تعلیم اور صحت کو قربان کرنا پڑے گا، لوگوں کو بھوکا اور ننگا کھڑا کرنا پڑے گا اور اس سے دفاع پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کو کپڑا اور تعلیم اور صحت دیں تو ہمیں اپنے دفاع کو
ایکسپوز کرنا پڑے گا اور کمزور کرنا پڑے گا۔ آج اس مقام پر آ گئے ہیں، لہٰذا یہ جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ویژن کا بحران ہے، قیادت کا بحران ہے، صلاحیت کا بحران ہے، اعتماد کا بحران ہے اور فیصلہ سازی کا بحران ہے۔ نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ ہی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اس بات کا کانفیڈنس ہے یہ لوگوں کو اعتماد پیدا کر سکیں۔ 2 ایمنیسٹی اسکیمیں تھیں، دونوں فیل ہو گئی ہیں کیونکہ کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی دفتر میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہر سرکاری افسر کو انہوں نے نیب کی تلوار کے نیچے کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ افسران جنہوں نے بہترین منصوبوں پہ کام کیا، دن رات محنت کی، آج وہ نیب کی یا قید میں ہیں یا وہ نیب کے چکر لگا رہے ہیں اور انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اب ہم نے اس ملک میں کسی منصوبے پہ کام نہیں کرنا۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ لہذا میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کامیاب ریاست بنانا ہے تو پاکستان کو آئین کی بالادستی پر ہمیں چلانا پڑے گا، عوام کے رائے کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ہائیبرڈ سسٹم نہیں چلے گا، یہاں پر صرف عوام کا پاکستان میں عوام کی رائے پہ اس ملک کو چلانا پڑے گا، وگرنہ ہم آج بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے رہ گئے ہیں، کل کو ہم افریقہ کے پسماندہ ملکوں سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔